बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे सूरह कहफ है, उसकी अगली आयत से 9 से शुरू हो रहा है ये सिलसिला, और मेरा ख्याल है कि 26, 27 या पता नहीं इसके आगे जाता है जो हम सिलसिला पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करें कि हमें ये बात सही सही समझ में आए, जितनी हम कोशिश कर रहे हैं उतनी आए, और अल्लाह हमें समझ दे इन बातों की। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आयत नंबर 9 से शुरू होता है ये वाकया कि अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वररकीम कानू मिन आयातिना अजबा। अब देखें अल्लाह की आज बात अब समझेंगे जो कि हम जुमे को आराम से पढ़ जाते हैं और कुछ नहीं पता कि ये अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, देखें इस सूरत का आप खूबसूरतियां देखें इस सूरत की कि पहले अल्लाह ने अपनी बड़ाई बयान की, बता दिया कि शिर्क ना करना मेरी जात के साथ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो बता दिया कि जो ये किताब मैं उतारी है अपने बंदे पे, उसका मतलब क्या है कि डराओ और खुशखबरियां भी सुनाओ। अजाब भी मेरा सख्त है और खुशखबरियां भी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया, ठीक है ना, कि अपनी जान को रोक नहीं लगाना। सब कुछ समझा के तो ये जो सूरह है, जो सूरत है, ये वो नाजिल जिस मकसद के लिए हुई, और वो मकसद क्या था मैंने आपको बताया, क्या भी बताया था कि मुशरिकीन ने यहूदियों से कहा कि हमें बताएं कि हम क्या करें, कि क्या कैसे माने कि ये नबी हैं। वो कह रहे हैं कि हम नबी, ठीक है। अब अल्लाह तबारक व तआला आ रहे हैं उनके जवाबों की तरफ। डायरेक्ट नहीं आए अल्लाह, पहले सब कुछ फिर अपने बारे में समझाया, फिर तौहीद के बारे में समझाया, फिर इस दुनिया के बारे में समझाया कि दुनिया क्या है। सारा कुछ हमें समझा के फिर बता रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आओ अब मैं बताऊं कि असहाबे कहफ क्या है। अब ये पूछ रहे हैं कि असहाबे कहफ के बारे में इनसे पूछो। ये जो पूछ रहे हैं ना, इन्हें भी नहीं पता कि असहाबे कहफ क्या है। असल इल्म अल्लाह के पास ही है। ये कहते हैं कि ये कानू बिन आयातिना अजबा। इस पे गौर करें आप, आखिरी लफ्ज़। ये कहते हैं कि वो जो रकीम वाले हैं, कुतबे वाले हैं, ये रकीम किसको कहते हैं कि उनके जहां भी वो थे, उनके दरवाजे के बाहर उनका सारा हिस्ट्री लिख के, तारीफ लिख के, उनकी हिस्ट्री लिख के एक तख्ती लगा दी थी, तो वो बन गए रकीम वाले, कि वो तख्ती वाले जिनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये अम हसिब तुम, क्या ये ख्याल करते हैं। अब आप देखिए अल्लाह उल्टा सवाल कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उल्टा उनसे सवाल कर रहे हैं, अम हसिब तुम, क्या ये समझते हैं, क्या ये ख्याल करते हैं क्या कि अन्ना असहाबल कहफ, के जो असहाबल कहफ थे, जो गार वाले थे, कहफ कहते हैं गार में, जो गार में थे, वर रकीम, और रकीम थे, तख्ती वाले भी मशहूर थे लिखे हुए, जो वो ये कहते हैं कि वो कानू मिन आयातिना अजबा, कि वो एक अजीब निशानी थी। पूछो इससे, अगर ये उसके बारे में बताएगा अगर सही सही तो फिर इसको तुम मान लेना। तुम क्या उस निशानी को अजीब कह रहे हो। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सवाल पे ही तंज कर दिया कि तुम उस निशानी को जो असहाबे कहफ की थी, तुम उसको अजीब कह रहे हो। क्यों कह रहे हो अजीब, कि एक अजब वाकया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज पे जरा अटके बताया कि सोचो। अब जो मेरी नाकस समझ में बात आई कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क्यों कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि वो एक अजीब वाकया था। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की तो हर चीज ही अजीब है, उसकी तो हर निशानी ही अजब है, जिस पे भी गौर कर लो। वो तो एक असहाबे कहफ थे, तुम कहते हो अजीब है। तुम अब भी गौर करो अपने जमाने की निशानियों पे, तो हर चीज ही अजीब है। तुम एक चुंटी पे गौर करो, उसकी आंखें भी हैं, उसका नाक भी है, उसका दिमाग भी है, वो महसूस भी करती है, वो डरती भी है, वो देखती भी है, वो अपने आप को बचाती भी है, अपना रिज्क भी हासिल करती है, लेके जाती है होल्स में। वो एक अजीब निशानी नहीं है अल्लाह की। मक्खी को देखो, मच्छर को देखो, ये छोटी छोटी मिसालें दो, बड़ी को तो तुम छोड़ो।
تم بڑا طنز کر رہے ہو میرے نبی کے پاس آ کے کہ وہ ایک عجیب واقعہ ہے. پوچھو ذرا ان سے, اگر یہ اس کی بات بتا دیتے ہیں تو ہم ایمان لیں گے. اور تمہارے پاس تو ارد گرد 100 نشانیاں ہیں عجیب و غریب. تم ایک بیج ڈالتے ہو زمین میں, وہ درخت بن جاتا ہے. اس کو کون بناتا ہے درخت؟ تم بناتے ہو. تم نے تو ایک بیج ڈال دیا, وہ اگے یا نہ اگے یہ تو ہمارا کام ہے. تم بے شمار فصلیں اگاتے ہو, وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے. اور اللہ نے ان فصلوں کے اگانے کے لیے سارے انتظامات جو کیے وہ تم نے کیے. یہ دھوپ, یہ چھاؤں, یہ بارش, یہ پانی, یہ مٹی, کس نے کیے؟ یہ سب عجیب نشانیاں نہیں ہیں تمہارے پاس. ہم سورہ کہف کو سوچیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, کہ تم کہتے ہو کہ اصحاب کہف عجیب ہے, وہ ایک عجیب واقعہ تھا. پھر تم غور کرو اپنی ذات پر. جب تم اپنی ذات پر غور کرو گے تو اللہ کو پالو گے. کیا انسان بنایا اللہ نے, کروڑوں خربوں کے روبوٹ بنا لو, انسان کی طرح نہیں بن سکتا. ان کے اندر لاکھوں کا کروڑوں کا سامان ڈال لو, یہ دماغ جیسا کام نہیں کر سکتا کہ جو انسان کا دماغ ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ انسان, عام انسان, میں آپ سب دماغ کو 0% بھی استعمال نہیں کرتے, مر جاتے ہیں. استعمال ہی نہیں ہم کرتے. نیوٹن نے استعمال کیا تھا یعنی 1% کا بھی کچھ حصہ, تو اس نے زمین کی کشش کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ کیا ہے کشش ثقل, گریوٹی. چیزیں نیچے کو کیوں آتی ہیں, اوپر کیوں نہیں جاتی, نیچے کیوں گرتی ہیں. تو یہ آپ سوچیں کہ اس نے ذہن کو استعمال, ہم ذہن کو استعمال کیے بغیر مر جاتے ہیں. کروڑوں خربوں بلین بلین کا یہ دماغ ہے. تو اس کو غور کرو, اس قرآن پہ, اس قرآن پہ غور کرو گے تو تمہارے دماغ کی کھڑکیاں کھلتی جائیں گی. اللہ کھولے گا, اللہ کھولے گا. اللہ سے ایک وعدہ کر لو کہ اللہ میں نے یہ قرآن پڑھنا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ پہ میں نے غور کرنا ہے, آپ نے مجھے سمجھانا ہے, وہ سمجھانے کے ذرائع پیدا کر دے گا. فلاں کو سنو, فلاں کو سنو. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کل کے زمانے میں اصحاب کہف کے بارے میں نیٹ پہ بہت کچھ سنا ہے نا. آپ نے اب علم سیکھنا ہے تو اپنے بستر پہ بیٹھ کے آپ سیکھ رہی ہیں, جس مرضی عالم کو چاہے آپ سنیں, سن سکتی ہیں نا. اور کبھی ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے یا حدیث کو سمجھنے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا. آج کے زمانے سے ہم سے بہت پوچھا جائے گا, ہم تو نہیں چھٹنے والے اگر ہم نے نہ غور کیا. ٹھیک ہے, اب یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہودیوں کو جو آ کے کہتے ہیں, یہودیوں نے جو مشورہ کیا کہ جاؤ جا کے ان سے یہ پوچھو کہ صحابہ کہف کون تھے, اور وہ ایک عجیب واقعہ تھا. تو بھئی عجیب واقعہ وہ ایک ہی نہیں تھا, اللہ کے بہت سارے عجیب واقعات ہیں. ہر چیز ہی عجب ہے, آپ کو بتاؤں ہر چیز ہی عجب. سمندر کے جانوروں پہ غور کر لو, ختم ہی نہیں ہوتے. اتنی طرح کی مچھلیاں. پرندوں پہ غور کر لو, ختم ہی نہیں ہوتے, اتنی طرح کے پرندے. اور انسان اپنے اوپر غور کر لے, کسی کے تھمب کی یہ جو لائنز ہیں دوسری پوری دنیا میں نہیں ملتی. یہ ہے وہ ذات, یہ ہے وہ رب. تو وہ صرف یہی بات نہیں ہے, تمہارے پاس بڑی عجیب عجیب نشانیاں ہیں اگر تم دیکھنا چاہو تو. بہرحال اللہ نے یہ بات شروع کر کے پھر کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہے. از اول فتیتو الی الکہف, از جب اوا پناہ لی, الفتیتو ایک جماعت نے, نوجوانوں کی ایک جماعت نے جب پناہ لی, الی الکہف طرف غار کے, فقالو تو انہوں نے کہا, ربنا آتنا من لدنک رحمتن, اے ہمارے رب ہمارے اوپر کر دے اپنی طرف سے رحمت, وہی لنا اور مہیا کر دے ہمارے لیے, من امرنا رشدا اس کام میں, رشدا یعنی کہ ہدایت, سیدھا, اس کام میں ہمارے لیے کامیابی کر دے, کامرانی کر دے, ہمیں کامیاب کر دے اس کام میں جس کام کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. اب اس آیت پہ غور کریں ذرا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شروع سے قصہ شروع نہیں کیا، بس ایک جو اہم بات تھی وہ بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے کوئی قصہ ان کا شروع سے شروع نہیں کیا. وہ کون نوجوان تھے، کہاں سے اٹھے، کیسے پیدا ہوئے، کیسے جوان ہوئے، کن کے بیٹے تھے، کچھ کہا؟ یہ باتیں ضروری نہیں ہیں اور ان میں پڑھو گی. اللہ نے تو ابھی ان کا واقعہ بھی نہیں پچھلا سنایا، ڈائریکٹ اس بات سے شروع ہوئے کہ پہلی بات ذرا ان کی پہلے سنو کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کیا. بات ہے یہ غور کرنے والی. اصحاب کہف کو تم چھوڑو، جو اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں نا جو نیک ہوں گے، انہوں نے کہا کیا؟ ربنا آتنا، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا من لدنک رحمت. اے اللہ اپنی جانب سے ہم پہ رحمت کر دے. اب کیوں رحمت کر دے؟ ہم کی کچھ گمراہ نہیں بتایا، کچھ نہیں انہوں نے بتایا کیوں رحمت کر دے. اللہ سب جانتا ہے. اور کہا وَخَيْرْ لَنَا مِنْ امرینا رشدا، اس کام میں ہمارے لیے کامیابی، کوئی سرخرو ہمیں کر دے، مہیا کر دے ہمیں اس کام میں اپنا کوئی مدد اپنی. تو یہ وہ لوگ تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے نا اہم سمجھی اور وہ بتا دی کہ ایسے اللہ سے مانگو. اب دیکھیں نا یہ دعا جو ہے نا آپ سوچے کہ ہم اللہ کے پاس بیٹھے، مطلب کہ اپنے جائیں نماز پہ، اور کہیں اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، اللہ وہ فلاں چیز ایسی کر دے، اللہ فلاں وہ معاملہ ہے ایسا کر دے، اللہ یہ ہے میرے اوپر پرابلم، وہ ہے. کچھ بھی نہیں کرنا. دعا ہی اتھینٹک کہ بس رحمت کر دے اپنی، اور جو بھی میرے معاملات ہیں ان کو رشد، ان کو صحیح کر دے. یعنی ہمارے رحمت کر دے اور کام ہمارے لیے راہیابی کا کر دے، یعنی ہمیں کامیابی کر دے، آسانی کر دے. اب کوئی نہیں بتایا کہ کیا ہم لوگ کیوں، ساری بات اللہ کو. یہ ہے اللہ نے کہا دعا کرنے کا طریقہ جو انہوں نے کہا تھا. کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہ اللہ سے ڈالو. اس طرح اللہ سے تم ایک اس طرح کی دعا کرو، وہ ساری پرابلمز تمہاری جو ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اس کو کیا بتانا ہے. جب آپ جائے نماز پہ بیٹھتی ہیں تو اس کو کیا بتانا ہے کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے. میرے میاں نے آج یہ کہا، میرا دل دکھایا، وہ تو جانتا ہے. میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ جانتا ہے. آپ دعا کر لیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ ہم پہ رحمت کر دے، ہماری مدد کر دے. بس وہ سب جانتا ہے کہ کیا ہے. تو اللہ نے ان کی یہ بات پسند کی کہ وہ جو نوجوان تھے نا، نوجوان، انہوں نے یہ بات کی اپنے رب سے کہ اللہ ہمارے کام میں. اب کام کیا ہے ان کا؟ کام جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اور اسی پہ بات ہوتی رہے گی اگلے کلاسز میں بھی. کہ دیکھیں یہ جو نوجوان تھے، یہ چند نوجوان تھے، اور ان نوجوانوں میں بھی دو گروہ تھے. ایک گروہ ہوگا کہیں اور دوسرا بھی گروہ ہوگا، وہ دونوں آپس میں مل گئے. دل سب جیسے انسانوں کے ملتے ہیں نا دنیا میں، تو وہ لوگ آپس میں جب ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. ہے بہن تم بھی قرآن پڑھتی ہو، میں بھی اس طرح قرآن پڑھتی ہوں. اچھا تم بھی اس طرح کلاس لیتی ہو، میں بھی. وہ دل ملے ہوتے ہیں، لوگ بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گروہ مل گئے ہیں. اب یہ جو نوجوان ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کوئی فقیر نہیں، کوئی غریب نہیں. یہ بڑے امیر نوجوان تھے، لیڈ کلاس سے ان کا تعلق تھا. اس زمانے کی بادشاہوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس لیے یہ بادشاہوں سے بحث کر سکتے تھے. اس لیے پتہ نہیں کتنا عرصہ اس پہ کام کیا انہوں نے، کہ بادشاہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں. دیکھیں آپ کو جس نے بنایا ہے نا، اسی نے ہمیں بنایا ہے. وہ بادشاہ ان کے وقت کا بڑا ظالم تھا، لیکن یہ ملنا یہ بھی بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے. جیسے وزیر وزیروں سے ملتے ہیں، صدر صدر سے ملتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں نا، اس طرح ان کی بھی بات تھی. تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ کیا تھا، وہ تھا اس وقت کا بادشاہ ایسا کہ بت پرستی کراتا تھا. اب یہ زمانہ وہ تھا، میں آپ کو بتاؤں جو ہماری ایک ناقص معلومات ہے، ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم، لیکن یہ زمانہ وہ تھا جب یہودیت جو تھی نا، جس میں کتابیں اتری ہوئی ہیں، عیسائیت، وہ ختم ہو چکی تھی. کافی زمانہ گزر گیا تھا، جہالت آ گئی تھی بالکل. ان کی وہ جو اب کتابیں تھی وہ غائب، اور بت پرستی شروع ہو گئی تھی. ان کے دماغ میں اللہ نے یہ ڈالا کہ کیوں ہم بتوں کو پوچھیں. جیسے ہم یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، دیکھیں جس طرح یہ بھی ایک واقعہ ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کا آپ سوچیں، انہوں نے بھی تو کہا تھا نا بتوں کی پوجا نہ کرو، بت توڑ دیے تھے. ان کے دل میں کہاں سے آیا؟ وہ پہاڑ میں تو پلے. یہی ایک کہانی کہی جاتی ہے نا
کہ ان کی ماں نے, اس زمانے کا بادشاہ بھی انہیں مارنا چاہتا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہیں جھوٹا کر دے گا, ابراہیم علیہ السلام کو بھی. تو ان کی ماں نے جا کے ایک غار میں انہیں پیدا کیا اور وہیں پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ پالا. تو انہیں کہاں سے علم آیا؟ یہ جس کو اللہ چن لے, اور صاف دلوں والوں کو اللہ چنتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جن کے دل صاف ہوتے ہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی حسد نہیں, کوئی کسی کے متعلق گندی پلاننگ نہیں, کوئی کچھ نہیں, سب کچھ چھوڑ دو اللہ پہ اور اللہ ٹھیک کرے گا, اپنا دل صاف رکھو. تو وہ انہوں نے وہاں پالا تھا نا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب کون ہے جب بڑے ہوئے, یعنی مجھے پالنے والا کون ہے؟ ماں نے کہا تیرا رب تیرا باپ ہے. صحیح ہے نا, تو کیونکہ ہمیں پالتا ہے. پھر اس کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا رب اس کا باپ ہے. تو پھر اس کا رب کون ہے وہ تو پوچھتے ہی گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا, اللہ نے دل میں ڈالا تھا کہ رب کوئی ہے. تو اسی طرح ان نوجوانوں کے دل میں بھی اللہ نے ڈالا کہ کوئی رب ہے. کون رب ہے؟ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا اگلی آیت. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, بس ہم نے ڈال دیا, پردہ ڈال دیا, تھپکی دے دی, یعنی تھپکی دے کے ہم نے انہیں عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ان کے کانوں پر, کس کے؟ فی الکہف, اصحاب کہف کے, سنینا, کئی سال, عددا, گنتی کے. یہ جو ہم گنتی گنتے ہیں نا, اس گنتی کے یعنی 100 سال گزرا, 200 سال گزرا, 1 سال گزرا, سال گزرتے جا رہے ہیں, 100 سال گزر گئے. گنتی کے جو سال ہے نا, وہ کئی سال ان پہ ہم نے تھپکی دے دی کہ سو جاؤ, سو جاؤ. اللہ نے تھپکی دے دی, اللہ نے پردہ ڈال دیا. کان کیوں کہا؟ کیونکہ کان ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو ایک پردہ ڈال جاتا ہے, نہ آپ کو کسی ڈھول کی آواز سنائی دیتی ہے, نہ آپ کو کوئی شور سنائی دیتی. سو گئے ہیں نا, جب کئی لوگوں کی عادت ہے گہری نیند, ان کے سر پہ بھی آ کے شور کرو وہ نہیں اٹھتے, یہ ایک پردہ ڈال جاتا ہے. تو ان پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. کب؟ جب بہت تنگ آ کے اپنی قوم سے تبلیغ کی ہوگی کئی سال, ظلم بھی پھر سہے ہوں گے کئی سال. پھر جب پتا چلا ہوگا کہ اب بادشاہ نہیں مانے گا, بلکہ وقت کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا بھی سوچا ہوگا, پھر سوچا ہوگا ان کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دو. یہ سارے واقعات ہوئے ہوں گے جو اللہ نے بتانے بالکل مناسب نہیں سمجھے, اور صرف ان کی بات بتا دی کہ وہ کیا لوگ تھے, اللہ کو جاننے والے لوگ تھے وہ. تو اللہ نے ان پہ پردہ ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب وہ غار میں داخل ہوئے ہیں تو تھک ہار کے ہوئے ہوں گے. پھر ان کے دماغ میں آیا ہوگا, اللہ نے ڈالا کہ جاؤ فلاں جگہ اس غار میں جا کے چھپ جاؤ, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا نا فرعون نے کہ بھئی انہوں نے بندہ قتل کیا ہے تو اس کو پکڑ لو, چلو اسی بہانے اب موسیٰ کو تو جیل میں ڈالو جو یہ اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے. اسی طرح ان لوگوں کو بھی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. پھر وہ اپنی زندگی اتنی گزار کے تبلیغ میں سارے کے سارے نے سوچا کہ اب ہم مارے جائیں گے, ہمارے خلاف سب ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور جا کے اپنے رب سے جاتے ہی یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے معاملات کو آسان کر دے, ہم پہ رحمت کر دے اپنی جانب سے. تو اللہ نے کیا رحمت کی؟ اللہ جو اس دعا کو سن کے ان کے اوپر اتنی رحمت کر سکتا ہے کہ ان کو کئی سال سلا دیا, تو ہم اللہ سے دعا کریں گے تو وہ کتنی رحمت کرے گا. ایک انہوں نے سچے دل سے اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے, اللہ نے انہیں سلا دیا کہ بے فکر ہو جاتا, کیونکہ نیند آ رہے ہے نا انسان کو تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اسے نیند آئے گی تو یہ صحیح ہوگی ورنہ نہیں صحیح ہوگی. کہتے ہیں نا نیند ایک ایسی چیز ہے, یہ ضرورت ہے انسان کی, اور اس میں سب پھر پردے ہی پڑ جاتے ہیں, کچھ نہیں پتا, بے فکر ہو کے سو جاؤ. کئی لوگ ہم نے زندگی بہت گزارتے ہیں, لوگوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کیا. جب وہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو اس کو چھٹکارا مل گیا, اب آرام سے سوئے گا قبر میں. زندگی تو اس کی ایک سخت امتحان تھی,